अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही, ये तस्वीर जनाब अली हसन की है और अली हसन जो है वो सिर्फ 16 साल का है। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि यंग बच्चा है। 21 फरवरी यानी तीसरे रोजे अली हसन का जो बेस्ट फ्रेंड है, जो इसका दोस्त है, वो इसे इफ्तार पर इनवाइट करता है। ये जाता है उनके घर। डेफिनेटली जब कोई आपको इनवाइट करता है आप उसके घर खुशी खुशी जाते हैं। इफ्तार के लिए दस्तरखान पर अब ये बैठे हुए हैं। 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट अभी और बाकी हैं इफ्तारी के टाइम में। दोस्त क्या करता है, सरहाना तकिया वो लेता है, इसके मुंह पर रखता है, इसको मारता है और किस्सा खत्म। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में हो गया। फिर इसकी लाश को कैरी डिब्बे में डाला, घुमाता रहा सारी रात। घुमाने के बाद चकवाल में इसकी लाश को फेंका और खुद वापस आ गया। मेरी बात हुई है मकतूल अली हसन के ताया से। उन्होंने मुझे इस से रिलेटेड और इसके बैकग्राउंड पर क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, क्या मामला थे, वो सब कुछ बताया है। डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन मुलव्विस है। ये दोस्त किस रंजिश पर अपने दोस्त को करता है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, घरों में आना जाना है, फिर ऐसा क्यों हुआ। और फिर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इफ्तार के टाइम इनविटेशन पर, और वो भी इफ्तार के इनविटेशन पर बुलाने के बाद ये काम हुआ, तो क्यों हुआ। अब सारी रात ये कैरी डिब्बे में उसको घुमा रहे और एट द एंड चकवाल जाके फेंका। तो सारी रात क्यों घुमाता रहा? क्या किसी का इंतजार था, किसी को इन्फॉर्म करना था, या दुरुस्त जगह का इंतखाब नहीं हो पा रहा था? ये जो अफसोसनाक वाकया है ये रावलपिंडी में पेश आया है और इलाके का नाम है ठट्ठा किला, और इसको जो थाना लगता है उसका नाम है जातली। 3 भाई हैं और तीनों भाई इकट्ठे रहते हैं। एक का नाम है मंशा, सबसे बड़े हैं, दूसरे का नाम है इल्ताफ, दूसरे नंबर पर हैं, और फिर तीसरे नंबर पर खालिद, यानी खालिद सबसे छोटे हैं। तीनों की शादियां भी हुई हैं, औलाद है, और अपने अच्छी जिंदगी दुनियादार है ये लोग गुजार रहे हैं। अब जो खालिद सा है तीसरे नंबर वाला, हम इससे बात का आगे बढ़ाते हैं बात को, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ आए। क्योंकि बहुत ज्यादा नाम होते हैं तो फिर आप लोगों को बाजुकत नहीं भी समझ आता। खालिद जो है वो तीसरे नंबर वाले भाई हैं। उनका जो बेटा है उसका नाम है अली हसन। अली हसन की उम्र है 16 साल, छोटी एज है। अब जो खालिद साहब है ना, 2025 में फरवरी के महीने में इन पर कत्ल का एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और ये जेल काट रहे हैं। बीवी जो है वो घर पर शोर शराबा रोला डाल लेती। क्या है जी, मसला ये है कि वो तो चला गया जेल। अब मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास और अपने बेटे को लेके जाऊंगी, वहीं रहूंगी। जब वो आएगा तब की बातें हैं कि क्या करना है, किस तरह। मैंने यहाँ नहीं रहना। पीछे जो इसके 2 भाई हैं वो कहते हैं थोड़ा सब्र करें, कहती नहीं नहीं। बहुत समझाने के बाद भी एट द एंड जो बीवी है वो ना मानी, और फिर एंड पर फैसला ये हुआ, भाइयों ने ये कहा कि आपको जाना है, ठीक है आप चली जाएं। लेकिन अली हसन हमारा खून है, हमारी नस्ल है, ये नहीं जाएगा आपके साथ, ये इसी घर में रहेगा हमारे साथ। माँ को मंजूर हुआ, उसने कहा ठीक है रखो। और फिर इसकी बीवी चले गई अपने माँ बाप के घर और अली हसन यहीं पर ताया के साथ रहने लगा। भाइयों ने मुझे कॉल पर बताया है कि हमारे भाई पे जो कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ वो झूठा मुकदमा था, वो महज एक इल्जाम था, और उस सिलसिले में हम अभी कोर्ट कचहरी जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों की डिटेल्स। अवैस उम्र 24 साल, नंबर 2 शाहजेब उम्र 22 साल, नंबर 3 अरसलान उम्र 23 साल। ये 3 बेस्टीज हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं अली हसन के। और अवैस और शाहजेब जो हैं ये दोनों सगे भाई हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि 1.5 माह पहले जनवरी का महीना था, तीनों के तीनों जो हैं वो गली में खड़े हुए आपस में गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इतने में अवैस कहता है यार हम यहाँ क्यों खड़े हैं, चलो बैठक में बैठते हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ अंदर से, तो बैठक में बैठते हैं, वहां पे बातें शातें करते हैं। यहाँ हम खड़े हैं, काफी देर हो गई है। फिर ये दरवाजा खोलता है और अंदर बैठ जाते हैं ये लोग। अब अरसलान को ये लोग कॉल करते हैं, उसको कहते हैं आजा यार इधर ही बैठते हैं। अब तीनों बैठे हैं, गपशप हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है। आपको याद रहे कि अवैस और शाहजेब ये दोनों सगे भाई हैं। 2 भाई अवैस और शाहजेब ये दोनों मिलकर अली हसन के ऊपर गलत करने की कोशिश करते हैं। अली हसन चूंकि नहीं एग्री, वो मजम्मत करता है, वो आगे से हाथापाई करता है।
اور پھر ان کو منع کرتا ہے یا تم لوگ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو, کیا ہو گیا تم لوگوں کو, چونکہ یہ دوست نہیں ہے. ہاتھا پائی کے دوران علی حسن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور جا کر اپنے گھر سیدھا خاموشی سے بیٹھ گیا. علی حسن نے اپنے گھر جا کر کسی بھی شخص کو نہیں بتایا, نہ تایا کو نہ تائی کو, کہ یہ آج ہو گیا. خاموشی سے بیٹھ گیا. اب اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو تایا نے کہا کپڑے پھٹے ہیں, کیا ہوا, کہیں سے لڑکے آ رہے ہو, کیا معاملہ کیا ہے. کنفیوز بھی تھا, پریشان بھی تھا. کہتا ہے نہیں لڑائی کیا ہونی ہے تایا, آپ کو پتا ہے کہ میں کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا ہوں. میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہی آپس میں وہیں پر لڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, تو وہاں پر ظاہر ہے میں بھی بیچ میں تھا, میرے کپڑے پھٹ گئے. اصل بات کیا ہوئی چھپاتا رہا. ارسلان کی اگلے دن ملاقات ہوتی ہے علی حسن سے, اور پھر علی حسن اپنے ساتھ ہونے والے اس معاملے کے متعلق ساری بات تفصیل کے ساتھ ارسلان کو بتا. پھر ارسلان کہتا ہے نہیں یار یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, میں ابھی ان کی طبیعت سیٹ کرتا ہوں, میں خبر بھی لیتا ہوں, ان کو ٹھیک بھی کرتا ہوں. علی حسن کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو میری بھی سائیڈ لی ہے کسی نے. 1 مہینے کا ٹائم گزر گیا, تینوں کو بلایا اور پھر آپس میں بٹھا کر علی حسن سے صلح کروا دی ارسلان نے. بات چیت ختم ہو گئی جھگڑے والی, اور آپس میں یہ لوگ ٹھیک ہو گئے. اب رمضان آ گیا. 21 فروری کو تھا تیسرا روزہ. اب تیسرے روزے کو شاہ زیب اور اویس یہ دونوں بھائی جاتے ہیں علی حسن کے گھر پر, اور جا کر اس کی بیل دیتے ہیں. وہ باہر آتا ہے اور پھر کہتے یار آج افطار تو نے ہمارے ساتھ کرنی ہے, ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. اب علی حسن کو اچھا لگا کہ میرے دوست ہیں, مجھے لینے آئے ہیں. پیچھے سے تایا منشا جو کمرے سے نکل رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ دروازے پر تو لگتا ہے اس کے دوست کھڑے. اب تایا منشا جو ہیں وہ کہتے ہیں علی ادھر آؤ. علی 2 قدم پیچھے ہو کے تایا کی بات سنتا ہے, تو آگے سے علی کو کہتے ہیں علی تم تو لڑے ہوئے ہو ان سے, اب کیوں تم جا رہے ہو ان کے پاس, اور کیوں یہ آئے ہیں یہاں پر. آگے سے کہتے ہیں تایا نہیں وہ تو صلح ہو گئی تھی, باقاعدہ انہوں نے سوری کیا تھا, صلح ہو گئی تھی, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو انفارم نہیں کیا, بھول گیا بتانا, اب معاملہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تایا, آپ ایزی ہو جائیں. تایا کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا. اب اس کے بعد تایا کو بتاتا ہے کہ مجھے افطار کے لیے لینے آئے ہیں اور میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں اور پھر آ جاؤں گا. یہ کہہ کر ان سے مل کر چلا گیا. کچھ ہی دیر میں انہی کی دونوں بھائیوں کی بیٹھک میں ارسلان جس نے صلح کرائی تھی وہ بھی آ گیا. افطار کے لیے پھر سے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چاروں دوست, اور پھر سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 10 منٹ کا ٹائم ابھی باقی ہے افطار ہونے میں کہ ان پر شیطان حاوی ہو گیا. میں یہ نہیں کہوں گی, بہت سے لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ سب پری پلانڈ کیا گیا ہے. اب یہ 3 ہیں, ادھر علی حسن اکیلا ہے, اس مرتبہ ارسلان کے ساتھ ملا ہوا ہے جس نے صلح کرائی تھی. یہ تینوں مل کر علی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی علی پھر سے مذمت کرتا ہے, اور مذمت کرنے پر کہتا ہے ارسلان تو نے تو صلح کرائی تھی, تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. خیر اس ٹائم کون کس کی سنتا ہے, ارسلان بھی باقی دونوں بھی مل کر اس پر خوب کوشش کرتے ہیں, زور آزمائیاں کرتے ہیں. علی مذمت پہ مذمت, اپنے آپ کو چھڑوا رہا ہے, جتنی کی پاور ہے 3 کے آگے اس کی اکیلے کی جتنی کی چلتی تھی اتنی اس نے چلائی. اور خیر اویس جو ہے اس نے اسی جھگڑے میں ہاتھا پائی میں اس مرتبہ پسٹل نکالا. پاس ہی ایک تکیہ پڑا ہوا تھا یعنی سرہانہ, وہ پکڑا, اس کے منہ کے اوپر رکھا, پسٹل اس کے قریب لے جا کے اس کو کر دیا. پھر اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہو گیا جناب. انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ افطاری کی اور آپس میں یہ گپ شپ چل رہی ہے کہ اس کو اب کہاں پھینک رہے ہیں, اس کو ٹھکانے کہاں لگانا ہے. توبہ استغفار. اب میں آپ کو جو اگلا کیریکٹر بتانے لگی ہوں اس کا کردار کتنا ہے اس میں یہ بھی سن لیں. احتشام, ایک لڑکا ہے احتشام نام کا, اسی محلے میں رہتا ہے. احتشام کو یہ کال کرتے ہیں, وہ چونکہ کیری ڈبہ ہے اس کے پاس اور وہ کیری ڈبہ چلاتا ہے, پک اینڈ ڈراپ یہ وہ لوگ بلا لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. اب جو احتشام ہے اس کو یہ اپنے پلان میں شامل کرتے ہیں. کیسے سنیے, کال کرتے ہیں احتشام کو اور احتشام کو بلا لیتے ہیں. بلا کر کو کیری ڈبے میں رکھتے ہیں. کیری ڈبے میں کو رکھنے کے بعد یہ چکوا لیٹ نائٹ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہے DHQ ہاسپٹل, وہاں پر پھینک دیتے ہیں کو اور خود واپس تینوں کیری ڈبے میں آ جاتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ علی حسن کے ایک گھر والے گھر پر پریشان ہے کہ یہ تو گیا تھا یہاں سے افطاری کرنے, یہ لوگ لینے آئے تھے اور پھر اس کے بعد واپس ہی نہیں آیا, یہ کیا چکر ہے, اتنا ٹائم ہو گیا. تایا منشا فوراً سے جاتے ہیں ان دونوں کے گھر میں, جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, گھر والوں کو کہتے ہیں کہ جی علی حسن نہیں آیا واپس ابھی تک, آپ کے بیٹے افطار کے ٹائم لے کر گئے تھے. گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا, وہ تو گھر پر ہے ہی نہیں ہے.
نہ انہوں نے آج افطار کے متعلق کوئی بات کی، دعوت یا علی حسن ہمیں نہیں پتا، وہ خود نہیں آئے ابھی تک۔ اب منشا کو تھوڑا سا آسرا یہ ہوتا ہے کہ چلو دوست ساتھ ہی ہیں، خیر ہی ہو گیا۔ اس کو یہ نہیں پتا یہی دوست توبہ استغفار اس کے دشمن ہے۔ خیر ادھر سے ڈی ایچ یو ہاسپٹل انتظامیہ ان کی نظر پڑی جب نامعلوم پر، تو انہوں نے فوراً سے پولیس کو اطلاع کر دی۔ متعلقہ وہاں پر جو پولیس کے اہلکار تھے، چوکی ہوتی ہے ہر ڈی ایچ کیو میں، ٹی ایچ کیو میں، سرکاری ہسپتال میں، وہاں سے آ جاتے ہیں، متعلقہ تھانے کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اچھی خاصی نفری آ جاتی ہے، کے متعلق بتایا جاتا ہے نامعلوم یہاں پر پڑی ہوئی تھی، آپ کو کال کی ہے، اوپر دیکھتے ہیں، سر گھما کے تو دیکھتے جی کیمرے بھی ایکٹیو تھے لگے ہوئے، کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نکلواتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیری ڈبے سے نکالا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہاں پر پھینکا گیا ہے، اور 3 لوگ ہیں جنہوں نے نکالا ہے، 3 لڑکے ہیں۔ اب ان 3 لڑکوں کی تلاش اور ان 3 لڑکوں کی شناخت بہت ضروری تھی۔ اس سے پہلے یہ جو علی حسن ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلنا بہت ضروری تھا کہ آخر کون ہے، کہاں سے ہے اور کون مار کے پھینک گیا۔ علی حسن کی شناخت کی جاتی ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، پولیس کی جانب سے تصویریں بیچ میں شیئر کی جاتی ہیں، نہیں پتہ چل رہا۔ اس کے بعد اس کو نادرا کو فنگر پرنٹس بھیجے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی حسن ہے اور یہاں کا رہنے والا ہے اور یہ سب کچھ۔ پھر اس کے تایا کا نمبر حاصل کرنے کے بعد تایا کو کال کر کے اطلاع دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے۔ تایا منشا آ جاتے ہیں، یہیں پر آ کر شناخت کرتے ہیں تو بولتے ہیں بالکل یہ میرا علی حسن ہی ہے۔ اور بھی پولیس کہتی کیا معاملہ بن گیا بھائی، کہاں وہ کہاں یہ، کیا چکر ہے؟ جس پر پولیس کو اس کے تایا یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، پھر اس کے بعد صلح ہو گئی اور اب پھر یہ بلانے آئے تھے لڑکے کہ آ جاؤ بھائی آج تم نے ہماری طرف افطاری کرنی۔ میں نے کہا علی تمہارا تو جھگڑا، اس نے کہا نہیں اب تو تایابو صلح ہو چکی ہے، اب تو معاملہ سیٹل ہو گیا، تو میں تسلی میں آ گیا۔ اس کے بعد مجھے اپنا علی حسن نہیں نظر آیا، البتہ آپ نے بھی کال کی ہے تو میں آیا ہوں، یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر انہی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، اب چونکہ یہاں سے ملی تھی اطلاع کرنا ہمارا فرض تھا، آپ کا جو وقوع ہے جہاں آپ کی رہائش ہے اس کو لگتا ہے تھانہ جاتلی، اور وہی بھی آپ کا پرچہ درج ہوگا۔ کہتے ٹھیک ہو گیا۔ خیر کی حوالگی کی رپورٹ تیار کرنے کے بعد جاتلی اطلاع کر دیتے ہیں۔ اب جاتلی جب چلے گئے تو جا کر پولیس کو سب کچھ بتایا، ایک ایف آئی آر درج کی گئی جس کے مدعی بنے یہی تایا منشا۔ اس میں 3 نامزد ملزمان ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں، اویس، شاہزیب اور ارسلان۔ اس کے ساتھ ساتھ کو فوراً سے پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا اور پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ سب سے پہلے پولیس نے ارسلان کو گرفتار کیا کیونکہ اسی نے صلح کرائی تھی، اور وہ بھی تیسری دفعہ جب آیا ہے، بیٹھا ہے، اس کو بلایا ہے تو وہ مین بندہ ہے شیطانیت کا۔ ارسلان پر ریڈ کی، پکڑ لیا، لے آئے، پھر طبیعت ذرا سیٹ کی اس کی تو اس نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک اویس اور شاہزیب دونوں بھائی فرار ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، چلاک ہیں، ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اور پھر احتشام کیری ڈبے والا، ارسلان نے اس کے متعلق بھی تفصیل سے بتایا۔ تو پھر اگلی جو ریڈ تھی وہ احتشام پر ہوئی، کیری ڈبہ بھی تحویل میں لیا گیا اور جو ڈرائیور احتشام تھا اس کو بھی پولیس نے پکڑ لیا، پھر اس کی طبیعت سٹ گئی۔ اب احتشام ڈرائیور سٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے، غور سے سنیں، کہتا ہے یہ اکثر اوقات مجھے پہلے بھی فون کرتے تھے کہ دادی کو لے کر جانا، اور لے کے جاتے بھی تھے، ان کی دادی بوڑھی ہیں، بیمار تھی، تو میں یہ سمجھا کہ اس دفعہ بھی یہی ہے معاملہ۔ انہوں نے چادر کے اندر لپیٹا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کہ بیچ میں کوئی، میں نے کہا دادی ہیں، اور پھر مجھے نے کہا ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو، کہتے کلاتے چکوال لے آئے۔ جیسے ہی چکوال یہ لے کر آئے ہیں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، مجھے کہتے ہیں ہم آتے ہیں، پھر یہ اتر کے اندر چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئے ہیں۔ آگے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے یہ کہا کہ واپس ہمیں ڈراپ کراؤ، میں واپس ڈراپ کر کے ان کو آ گیا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ مارنا کرنا سب کچھ نہیں پتا۔ یہ کہا ہے احتشام نے، اب وہ جھوٹ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ کلیئر کون کرے گا؟ پولیس تفتیش کے دوران۔ اب دونوں باقی ابھی تک مفرور ہیں۔ اوکے جی، والد جو کہ پہلے ہی جھوٹے مقدمے میں جیل میں ہیں، سچ ہے جھوٹ ہے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن جیل میں جو ہوتا ہے وہ پریشان تو ہوتا ہے نا، اس کی زندگی تنگ تو ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس خبر کو سننے کے بعد کہ ان کے بیٹے کو اس طرح سے مار دیا گیا، وہ کہتے ہیں میں تو پہلے ہی 1 سال سے زندگی اور موت کی زندگی جی رہا ہوں، یعنی نہ میں زندہ میں ہوں نہ میں مروں میں ہوں، لیکن اب مجھے زندگی کی
امید نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاتا۔ وہ دن کیسے آ گیا کہ مجھے یہ سننا پڑ گیا کہ میرے علی حسن کو مار دیا گیا ہے۔ خیر، غور سے سنیں اس بات کو کہ تکیہ رکھا تھا منہ کے اوپر اور پھر فوراً سے کیا تھا دونوں بھائیوں نے، ارسلان، اویس، شاہ زیب، تینوں نے بلکہ۔ کیوں؟ چونکہ تکیہ اس لیے رکھا تھا کہ تکیہ رکھ کر کرنے سے زیادہ شور نہیں ہوتا، کی آواز نہیں آتی، اس لیے تکیہ رکھا جا۔ کرمنل شخص کو داؤ پیچ سب پتا ہوتے ہیں، گیم کدھر سے ڈالنی ہے، پتا کون سا پھینک رہے ہیں، ہارنا کہاں سے، ہرانا کہاں سے، اس لیے ان کو پتا تھا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کرمنلز ہیں، اس لیے انہوں نے کہا تکیہ رکھو تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے۔ اور ٹائم چیک کریں ذرا افطار کا، تو استغفار۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے نا، پھر وہ ایسی حرکتیں، ایسا ٹائم، ایسی چیزیں چوز کرنے لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی کیا چونکہ بیڑا غرق ہونے والا ہے، آلموسٹ ہو چکا۔ شکریہ۔